एपिसोड 16। मैडम के जिस्म पर जेवर या घड़ी वगैरह नाम की कोई शय ना थी। रहमत के साथ होने की वजह से इस वक्त भी उसने अपनी वही छोटी गाड़ी इस्तेमाल की थी जिसे शाज़ो नादिर ही काम में लाया जाता था। ग्रीन पार्क तक मैडम गाड़ी ड्राइव करती रही और रहमत उसके बराबर वाली सीट पर बैठा रहा। लेकिन पार्क पहुंचकर मैडम ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरी। रहमत को भी उसकी पैरवी करना पड़ी। यहाँ गाड़ी रोकने का मकसद, ग्रीन पार्क भी रात 11 बजे के बाद लंदन का हाइड पार्क बन जाता है। मैंने ये सोचकर यहाँ गाड़ी रोकी थी। मेरा ख्याल है कि इन बातों का वक्त नहीं है, रहमत ने संजीदगी से कहा। तुम्हें शायद अपने मकान की खिड़की, शीशों, प्लास्टर उधड़वाने की फिक्र अभी तक लाक है। परेशान मत हो, तुम्हारे तमाम काम बलास एंटरप्राइजेस के अकाउंट से पूरे किए जाएंगे। ख्याल गलत है आपका। तो फिर इतनी देर से तुम किन सोचों में घूमते? मैं सोच रहा था कि तंजीम के सरबराह ने मुझे खौफजदा करने की खातिर इंतहाई भोंडी और हिमाकत आमेज चाल चली है। देखो, मोहब्बत और जंग में हर चाल जायज़ होती है। ये गलत फहमी है उसकी। जब वो मुझे जानता है तो फिर उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि रहमत अली किसी मोम के बेजान पुतले का नाम नहीं जो हल्की सी आंच पर पिघल जाए। बड़ा एतमाद है तुम्हें खुद पर। इसी एतमाद के सहारे जिंदा हूँ, वरना कब का मर खप गया होता। बुरी बात, अभी तुम्हारी उम्र इस किस्म की बातों की नहीं है। क्या आपने सिर्फ यही बावर कराने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, बुलाने का मकसद कुछ और था, लेकिन अब इरादा मुलतवी कर दिया। क्या मतलब? मतलब है कि अब तुम ड्राइव करोगे और मैं पिछली सीट पर बैठकर आराम करूंगी। रहमत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैडम आकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल के बैठ गई। इधर चलो। डिफेंस के रास्ते, साहिल समंदर की तरफ। रहमत ने गाड़ी स्टार्ट करके उसका रुख डिफेंस की जानिब मोड़ दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे इस बात का शुबा हो गया कि कोई गाड़ी उनका ताक़ुब करी है। स्याह रंग की एक लंबी कार एक महदूद फासले से उनके पीछे आ रही थी। आई थिंक हमारा पीछा किया जा रहा है। स्याह रंग की कार गालिबन ग्रीन पार्क के इलाके से हमारे पीछे लगी है। शुबे की कोई ख़ास वजह? आपका क्या ख्याल है, क्या दुश्मन हमारी नक़्ल हरकत से वाकिफ़ होने की कोशिश नहीं करेंगे? करते हैं तो करने दो, हमारे क्या बिगड़ता है। अच्छा ही है, कम अज़ कम इस तरह उन्हें इस बात का अंदाज़ा तो हो जाएगा कि हम दो नहीं बल्कि एक हैं और हमें अलहदा करना इतना आसान नहीं जितना कि वो समझ रहे हैं। कोई हथियार है आपके पास? नहीं। क्या ख्याल है, गाड़ी को किसी और तरफ ना मोड़ दिया जाए? हासिल क्या होगा? हमारे शुबे को तक़वियत मिलेगी। कम अज़ कम इस बात का यकीन हो जाएगा कि हमें कोई ख़तरा लाहक नहीं, वरना हमें कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। क्या तुम उनसे इतनी जल्दी टकरा जाना चाहते हो? ये मालूम के बगैर ही कि उनका सरबराह कौन है? इसके लिए मैंने एक और प्लान मुरतब किया है। वो क्या? वाजिद और चीना। ना जाने क्यों मुझे यकीन है कि वो सरबराह की शख्सियत या उसके कुछ ठिकानों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, ख़ास तौर से उस जगह से जहाँ मुझे ले जाया गया था। देखो, जल्दबाजी से काम मत लेना। अगर वो मुखालिफ गिरोह में ख़ास अहमियत के हामिल हुए तो उनका पुरस्कार बॉस उनका ख्याल भी ज़्यादा रखता होगा। मुमकिन है आपका अंदाज़ा दुरुस्त हो, लेकिन मुझे बहरहाल कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। खामोशी की सूरत में वो इसे मेरी कमज़ोरी भी समझ सकते हैं। गुड, मैं भी इस वक्त इन्हीं खतूत पे सोच रही थी। फिर क्या फ़ैसला किया आपने? इस किस्म के फ़ैसले उमूमन रात 11-12 बजे के बाद ही मुनासिब होते हैं, और घड़ी मौजूद ना होने की सूरत में मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त 12 ज़रूर बज रहे होंगे। शाहराहों की वीरानी भी इसका मुँह बोलता सबूत है। मैं समझा नहीं। फ़िलहाल चलते रहो, जो कुछ होगा तुम्हारे सामने ही होगा। क्या आपको आखिरी फ़ैसला कर चुकी हैं? मैडम ने कोई जवाब ना दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। रहमत ने गाड़ी उल्टे हाथ फुटपाथ पर लगा कर खड़ी कर दी। आईने में उसने स्याह कार को भी रुकते और उसकी हेडलाइट्स ऑफ होते देखा। अभी वो मैडम से कुछ पूछना ही चाह रहा था कि अचानक पुश्त की सीट से गोलियां चलाने की एक के बाद दीगरे मुतादिद आवाज़ें उभरी। फायरिंग किसी खुद कार राइफल से की जा रही थी। रहमत ने अचानक घूम कर देखा। सड़क के दूसरी तरफ डॉक्टर नादर का क्लिनिक नजर आ रहा था, जिसके नियॉन साइन और खिड़की दरवाज़ों के शीशे तड़ातड़ टूटकर रात के वीराने में झनकार की आवाज़ें पैदा कर रहे थे। फिर इससे कबल के वो कुछ कहता, मैडम की सफाक आवाज़ उसके कानों से टकराई। जल्दी करो, गाड़ी निकाल के ले चलो, लेकिन कुछ दूर तक हेडलाइट्स ऑन ना करना। रहमत ने हालात के पेश नज़र कुछ ज़्यादा उजलत का मुजाहरा किया। खासी दूर आने के बाद उसने हेडलाइट्स ऑन करते हुए पूछा, नादर क्लिनिक की तबाही से आपका क्या मकसद था? जवाबी कार्रवाई और अपने शुबे की तस्दीक। अगर मेरे ख्याल के मुताबिक डॉक्टर नादिर ही हमारा मतलूबा दुश्मन है, तो वह इस नुकसान पर तिल मिलाकर फौरी तौर पर कोई कदम उठाने की हिमाकत ज़रूर करेगा। आपने गालिबन इसीलिए पिछली सीट पर कब्जा किया था। हाँ, और मैं तुम्हें यह भी बावर कराना चाहती थी कि मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ। वक्त पड़ने पर तुम कभी मुझे खुद से दूर और अलहदा नहीं पाओगे, और हो सकता है कि मैं हर महाज पर तुमसे आगे ही रहूँ। इसके लिए मैं आपका
پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ غیروں کا ادا کیا جاتا ہے اور تم کو میں اپنا بہترین ساتھی اور دوست سمجھتی ہوں۔ اسے بھی میں آپ کی ذرا نوازی کہوں گا، ورنہ کہاں آپ اور کہاں میں۔ ویسے وہ سیاہ رنگ کی گاڑی بدستور ہمارے تعاقب میں ہے۔ فکر مت کرو، وہ ہمارے ہی جانے سارے ہیں۔ اس کی کوئی خاص ضرورت تھی کیا؟ ہاں، ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو ابھی تک گھوپ اندھیروں میں چھپا بیٹھا ہے۔ تمہارے مکان پر حملے کے بعد سے میں نے اپنے خاص لوگوں کو زیادہ الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ دونوں کے درمیان پھر اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ پھر ایک چورستے کے قریب اچانک ایک پجاروں نے بائیں ہاتھ سے نکل کر ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ رحمت نے بروقت بریک لگائے۔ اسی لمحے سے آکار بھی دندناتی ہوئی ان کی کار کے پیچھے آ کر ایک فاصلے پہ رک گئی۔ پجاروں کے رکتے اس میں سے 3 مسلح نقاب پوش کود کر سڑک پہ آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اسلحے کا رخ میڈم کی کار کی طرف ہی کر رکھا تھا۔ خطرہ! رحمت نے جیب سے اپنا آٹومیٹک ریوالور برق رفتاری سے نکالتے ہوئے کہا، نیچے ہو جاؤ، بی کوئک، جلدی کرو۔ میڈم نے کہا اور ساتھ ہی دوسری جانب سے پہلا برسٹ مارا گیا۔ اگر رحمت نے ذرا بھی جھکنے میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو اس کی کھوپڑی میں ایک ساتھ کئی سوراخ ہو سکتے تھے۔ گاڑی کا فرنٹ گلاس چکنا چور ہو کر گرا تھا۔ دوسرے لمحے رحمت علی نے بڑی پھرتی سے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ نہیں، گاڑی سے اترنے کی حماقت مت کرنا، ان کے 1-2 آدمی پجاروں میں بھی ضرور ہوں گے۔ چوہے دان میں پھنس کر مرنے سے بہتر ہوگا کہ ہم کھل کر ان کا مقابلہ کریں۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، پیچھے ہمارے آدمی بھی ہیں۔ مقابلے کے دوران تاریکی میں سنسناتی ہوئی گولی تمہاری بھی مزاج پرسی کر سکتی ہے۔ رحمت نے فوری طور پر نیچے اترنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پجاروں سے کودنے والے نقاب پوش اب ایک محدود فاصلے پر پہنچ کر رک گئے تھے۔ ان کے اسلحے کا رخ بدستور گاڑی کی سمت تھا۔ پھر ان میں سے ایک بلند آواز میں بولا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو شرافت سے نیچے اتر آؤ، ورنہ تمہارا انجام خطرناک ہوگا۔ کیا خیال ہے، ان کی دعوت قبول کر لیں؟ رحمت تل ملا کے بولا۔ میڈم نے جواب دینے کے بجائے رائفل سنبھال کر سر اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسی لمحے دوسرا برسٹ مارا گیا اور ساتھ ہی وارننگ دی گئی، ہم تمہیں 1 منٹ کی مہلت سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ ہاتھ اوپر کر کے نیچے اترو، ورنہ گاڑی تمہارے لیے قبر بن جائے گی۔ میڈم نے ان میں سے ایک کو نشانے پر لے لیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ ٹریگر دباتی، یک کے بعد دیگرے 3 برسٹ ایک ساتھ مارے گئے۔ اس بار گولی گاڑی کی پشت سے میڈم کے آدمیوں نے چلائی دی۔ پجاروں سے کودنے والے ایک ایک کر کے ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ پجاروں کو روکو، جانے نہ پائے۔ میڈم نے دروازہ کھول کر اپنے آدمیوں سے کہا۔ رحمت نے اتنی دیر میں اپنے آٹومیٹک ریوالور سے پے در پہ فائر کیے اور پجاروں جو محض چند گز آگے بڑھی تھی لہرا کر گھوم گئی۔ خبردار، چپ چاپ نیچے اتر آؤ، ورنہ ہم تمہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ اپنے 3 ساتھیوں کا انجام تم پہلے ہی دیکھ چکے ہو، جو مرنے سے پیشتر ربر کی گیندوں کی طرح اچھلے تھے۔ اس بار میڈم کے آدمیوں نے انہیں للکارا۔ اس وارننگ کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ پجاروں سے 2 آدمی نیچے اترے۔ ان میں سے ایک کے جسم پر ڈرائیور کی وردی تھی اور دوسرا غالباً ان 3 آدمیوں کا چوتھا ساتھی تھا جو جہنم رسید ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ ڈرائیور تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن دوسرا آدمی پرسکون نظر آیا۔ میڈم اور احمد نیچے اترے۔ تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ ہمیں تمہیں مار ڈالنے کا حکم ملا تھا۔ کس نے حکم دیا تھا؟ وہ جو مر چکا ہے، اس میں سے ایک ہمارا سردار تھا، اسی نے حکم دیا تھا۔ کس کے بندے ہو تم؟ اس کا جواب بھی مرنے والا ہی دے سکتا تھا۔ تم کیا کرتے ہو؟ قتل و غارت گری، اسی پر گزارا ہے اپنا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ پجارے میں اور کتنے آدمی ہیں؟ ہم 4 ہی تھے۔ 3 کا انجام تم دیکھ چکے ہو۔ زندگی چاہتے ہو تو شرافت سے اصلیت اگل دو۔ ہم شریف ہوتے تو قتل و غارت گری کو پیشہ نہ بناتے۔ تمہارے سردار کو حکم کس طرح ملا تھا؟ ٹرانسمیٹر پر۔ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کرنے کا وہ کھلونا اس وقت بھی اس کی جیب میں ہو۔ میڈم کے اشارے پر تینوں کی تلاشی لی گئی۔ ان میں سے ایک کے پاس سے واکی ٹاکی برآمد ہو گیا۔ ہمیں مارنے کی خاطر تمہیں کتنی رقم کی آفر کی گئی تھی؟ لین دین سردار کرتا تھا۔ اوہ، تو تم شرافت سے نہیں بولو گے؟ تم بدماشی کر کے بھی دیکھ لو، میرا جواب پھر بھی یہی ہوگا۔ ہمیں مارنے کی کوئی وجہ بتائی گئی تھی؟ نہیں، بس سردار نے یہی کہا تھا کہ 2 لوگوں کو اوپر پہنچانا ہے۔ لے جاؤ اسے۔ میڈم نے اپنے آدمیوں سے کہا تو انہوں نے شکروں کی مانند اسے لپک کر دبوچ لیا۔ تم مجھ سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے گولی مار دو۔ اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ پھر میڈم ڈرائیور سے بولی، تمہارا کیا بیان ہے؟ میں رات کی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہا تھا کہ ان 4 نے گن پوائنٹ پر مجھے روک لیا۔ گاڑی کس کی ہے؟ گاڑی بڑے صاحب کی۔ رحمت کا الٹا ہاتھ تیزی سے گھوما کہ ڈرائیور تیورا کی گرتے گرتے بچا۔ اس کے ہونٹ کے گوشے سے خون کی لکیر پھوٹ پڑی۔ نہیں، مجھے مت مارو، میں بے قصور ہوں۔ گاڑی کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی۔ کوئی نام بھی تو ہوگا ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر نادر صاحب۔ میں انہیں اور بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑ کر واپس جا رہا تھا کہ ان 4 نے، گویا میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ میڈم نے رحمت علی کی طرف دیکھ کر انگریزی میں کہا،
یہ اسی کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی ہے، لیکن حیرت ہے اسے اتنی جلدی خبر کس طرح ہو گئی؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے اس کی موجودگی میں ہی اپنے آدمیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا ہو۔ نہیں، وہ اپنی بیگم پر اپنی اصلیت کبھی ظاہر نہیں کر سکتا، پھر ان چاروں کا ایک ساتھ ہونا۔ نو، وہ اپنی بیگم سے محتاط ہی رہتا ہے۔ میڈم نے کہا، کوئی خاص وجہ؟ ہاں، میں اس سے بخوبی واقف ہوں، وہ بہت شریف اور سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ پھر یقیناً ہی ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے ہمارا زیادہ دیر یہاں رکنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نقاب پوش نے میڈم سے کہا، کسی گاڑی کے گزرنے کی صورت میں ساغے کی اطلاع پولیس تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یو آر رائٹ۔ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ لے جائیں دونوں کو، کوشش کرنا کہ یہ شرافت سے زبان کھول دیں، اور اگر یہ اپنی ضد پڑے رہے تو بلا جھجک ڈسپوز آف کر دینا۔ رائٹ میڈم۔ ان کے جانے کے بعد میڈم بھی رحمت علی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ کیا اب آپ کو یقین آ گیا ہے کہ نادر خفیہ تنظیم کا سربراہ ہے؟ کلینک کی تباہی کے فوری بعد ہمارے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کیا خیال ہے اس کو بھی ڈسپوز آف نہ کر دیا جائے؟ نہیں، ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب تک پوری طرح تصدیق نہ ہو جائے ہمیں حالات کا مزید جائزہ لینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پجیرو کے ڈرائیور کا بیان درست ہو اور کسی دوسری پارٹی نے ڈاکٹر کی گاڑی استعمال کر کے ہمیں محض غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ واجدہ اور چینا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی تھنک کہ ان سے ٹکراؤ کی صورت میں تنظیم کا سربراہ کوئی نہ کوئی ایسی حماقت ضرور کرے گا جو اسے بے نقاب کر سکتی ہے۔ ہاں، ہمیں سوچنا پڑے گا، لیکن تم میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے کہ اب ہم دونوں ہی ایک ہیں۔ رحمت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ نازو کی موت کے بعد وہ دوسری بار کمال احمد سے ملا تو وہ خاصے ملول اور آزردہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ رحمت نے محسوس کیا کہ اسے دیکھتے ہی کمال احمد کی آنکھوں میں بس ایک لمحے کے لیے مخصوص چمک ابھری، پھر معدوم ہو گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے کہنے سے آ گئے۔ آئی ایم سوری انکل، آپ میرے محسن ہیں، اور آج میں جس مقام پر بھی ہوں آپ کے اور نازو ہی کی بدولت ہوں، لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھیں جس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ بہرحال آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی آ جایا کرو بیٹا، تمہیں دیکھ کر کم از کم نازو کی صورت ہی یاد آ جاتی ہے۔ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اور تمہاری ملازمت کیسی چل رہی ہے؟ رحمت نے کہا۔ اس کی نگاہیں کمال احمد کے ہاتھ کی دستی گھڑی کی ساق پہ پڑ رہی تھیں۔ ان کے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں بڑے نگینے والی انگوٹھی بھی تھی۔ میڈم بڑی اصول پسند اور شریف عورت ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بلا وجہ لوگوں سے بھڑ جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اس کا قانونی مشیر ہوں، اس لیے اسے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اصول پسندی اچھی شے ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو اس سے ہٹ کر بھی سوچنا پڑتا ہے۔ اپنی مثال لے لو تم۔ میڈم نے بتایا تھا مجھے کہ چند شر پسندوں نے تمہارے مکان پر حملہ کیا تھا، اور وہ اس بات پر بضد تھی کہ تمہیں کسی طرح سے پولیس پروٹیکشن حاصل ہو جائے۔ اسے تمہارا بہت خیال ہے، وہ تمہیں اپنا دست راز سمجھتی ہے۔ اس نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ میں حملے کے سلسلے میں باقاعدہ قانونی کارروائی کروں تاکہ تمہیں پولیس پروٹیکشن مل سکے۔ آپ کا کیا خیال تھا؟ بات خیال کی نہیں، دور اندیشی و تجربے کی ہے۔ اس قسم کے معاملات میں پولیس کو درمیان میں لانا اکثر دوسری پارٹی کو زیادہ خوخار بنا دیتا ہے۔ حیرت تو اسی بات کی ہے کہ میں اس دوسری پارٹی سے بالکل ہی ناواقف ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ بشرطے کہ تم اس بات کا وعدہ کرو کہ وہ صرف ہمارے درمیان محدود رہے گی۔ تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گے، میڈم سے بھی نہیں۔ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے انکل۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا علم کسی اور کو نہیں ہو پائے گا۔ بیٹے، کیا یہ درست ہے کہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے تمہیں اغوا کر لیا تھا؟ حیرت ہے، جس بات کا خود مجھے علم نہیں وہ آپ تک کس طرح پہنچ گئی؟ تو کیا یہ اطلاع غلط ہے؟ جی ہاں، مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ تمہیں میڈم سے توڑ کر اپنے ساتھ شامل کرنے کے خواہاں ہیں۔ کسی دشمن نے بے پر کی اڑائی ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا انکل، اس وقت مجھے ایک ضروری کام نپٹانا ہے، پھر کسی وقت تفصیل سے بات ہوگی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے کچھ ضروری بات۔ رحمت نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نگاہیں بار بار کمال احمد کی دستی گھڑی اور قیمتی انگوٹھی پر پڑ رہی تھیں۔ جیسے تمہاری مرضی، کبھی کبھی ملتے رہنا۔ نازوں کے بعد اب ہمت سے کام لیں انکل، قدرت کے کاموں میں بھلا کون دخل دے سکتا ہے؟ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کمال احمد نے بھرائی آواز میں کہا۔ رحمت نے اسی وقت بڑی رازداری سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کمال احمد کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ 2-4 قدم چلنے کے بعد وہ پنجوں کے بل واپس ہوا تھا۔ پھر اس نے نہایت احتیاط سے کمال احمد کی دستی گھڑی اور انگوٹھی اتار کے میز پہ رکھی اور ہاتھ تھام کر انہیں باہر لان میں لے آیا۔ کمال احمد کی آنکھوں سے حیرت جھانک رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے کسی معمول کی طرح عمل کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب ہم یہاں کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں۔
میں سمجھا نہیں۔ گھڑی میرے ایک موکل نے بطور تحفہ دی تھی اور انگوٹھی میرے دوست سیٹ جواہر والا کی نشانی ہے، لیکن حالات کے پیش نظر ہمیں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ کیا جب کہ اس انگوٹھی یا گھڑی میں کوئی ایسا طاقتور آلہ موجود ہو جو ہمارے دشمن تک ہماری باتوں کو ٹرانسمٹ کرتا ہو؟ اوہ ریئلی؟ میں نے آج سے پہلے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ آپ کا خیال درست انکل کہ کوئی خفیہ تنظیم مجھے میڈم سے توڑ کر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہے، اور وہ حملہ وہ بھی اسی تنظیم کی شرارت لگتی ہے۔ شاید وہ مجھے اپنی طاقت سے مروب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میں تم پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں؟ آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تم ان باتوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گے۔ کمال احمد نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ آواز میں کہا، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کے نزدیک کسی کی موت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور نازو نے بھی انہی کے خوف سے خودکشی کر لی تھی۔ کیا آپ بھی انہیں جانتے ہیں؟ ہاں، وہ مجھے اپنا خاص آدمی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کی خاطر بہت سارے کام کیے ہیں۔ میری ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مجھے ٹریپ کر لیا، لیکن نازو، انہوں نے میری خدمات کے باوجود میری بچی کی موت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سربراہ کون ہے؟ نہیں، کسی پر شبہ تو ہوگا۔ بارہ سوچا، لیکن کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ان سے نازو کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ آپ پریشان نہ ہوں انکل، اب ہمارا محاذ مشترک ہے، لیکن ہمیں بہت محتاط رہ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں اغوا کیا تھا؟ جی۔ پھر چھوڑا کیوں؟ انہوں نے مجھے سوچنے کی خاطر کچھ مہلت دی ہے، اور ساتھ یہ دھمکی بھی کہ اگر میری طرف سے انہیں کوئی پازیٹیو جواب نہ ملا تو ویسے حالات پیدا کر دیں گے جو مجھے ان کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کر دیں۔ تمہیں اغوا کرنے والے لوگ کون تھے؟ کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ ہاں، ایک سردار تھا جو مارا گیا، اور باقی دو، واجد اور چینا بھی زندہ ہیں۔ گویا تم ان کے کارندوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، ان کے دو کارندے سردار کے بعد بھی میڈم کی فارم میں تھے۔ ان میں سے ایک جمشید نامی شخص مارا گیا، لیکن دوسرا بھی زندہ ہے۔ میں نازو کے سلسلے میں ہماری منزل مشترک ہے۔ میڈم کو بھی نازو کی موت کا بہت صدمہ ہے، لیکن شاید اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ آپ بھی اسی خفیہ تنظیم کے کارندے ہیں۔ تم میڈم سے ذکر بھی نہ کرنا، ورنہ یو ڈونٹ وری، میں آپ کی پوزیشن سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم یا میڈم کسی نتیجے پر پہنچ گئے؟ نہیں، لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی ہے۔ میڈم بضد تھی کہ تمہیں پولیس کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ FIR درج کرائی جائے، جبکہ مجھے دوسری جانب سے ایسا کرنے سے روکا گیا تھا۔ کیا آپ کو اب بھی وہاں سے ہدایتیں ملتی رہتی ہیں؟ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سے تمہیں بھی ان سے آگاہ کرتا رہوں۔ نازو کے انتقام کے سلسلے میں مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے۔ جانے کہ اب زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن مرنے سے پہلے میں نازو کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا پسند کروں گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں انکل، وہ بہتر کرے گا۔ پھر احمد وہاں زیادہ دیر نہیں رکا۔ ویسے وہاں سے روانہ ہونے سے قبل اس نے کمال احمد کو یہ بات اچھی طرح واضح کرا دی کہ آئندہ اسے خفیہ تنظیم کے سربراہ کی کھوج لگانے کے سلسلے میں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ٹھیک 9 بجے میڈم نے اپنی کار مطلوبہ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی اور پھر چوتھے فلور پر پہنچ کر کمرہ نمبر 401 کے سامنے رکی۔ تمام راستے وہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کرتی رہی تھی کہ اس کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد بھی وہ پوری طرح محتاط تھی۔ اس بات کی یقین ہو جانے کے بعد کہ اس کا تعاقب نہیں کیا گیا، اس نے دروازے پر دستک دی 3 بار۔ کون ہے؟ 330، دروازہ کھولو۔ دوسری جانب سے دروازہ کھول دیا گیا۔ میڈم کا استقبال ایک دوہرے جسم کے سوٹڈ بوٹڈ آدمی نے کیا جو اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ہائی سرکل کا کوئی فرد نظر آ رہا تھا، لیکن جس انداز میں اس نے میڈم کو ویلکم کہتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میڈم کی شخصیت سے پوری طرح مروب ہے۔ میڈم نے پرس صوفے پر پھینک کر سگریٹ سلگائی اور 2-3 کش لینے کے بعد اس شخص کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سٹ ڈاؤن۔ کیا رہا ان دونوں کا؟ ہم نے الگ الگ پاسپورٹس کی تھی۔ ڈرائیور نے اپنی زبان ڈرائنگ روم ٹریٹمنٹ کے بعد کھول دی، جبکہ نقاب پوش ابھی تک بڑی بے جگری سے اپنے بیان پر قائم ہے۔ شاید اسے یقین ہو چکا کہ موت اس کا مقدر بن چکی ہے، اس لیے وہ اتنا خوفزدہ نہیں ہے موت سے۔ کسی پرانے جرائم پیشہ گروہ کا چھٹا ہوا بندہ لگتا ہے۔ کیا کہنا ہے اس کا؟ یہی کہ اسے صرف آپ کی کار اور اس میں بیٹھے ہوئے فرد یا افراد کی تباہی کا آرڈر ملا تھا۔ آرڈر کس نے اور کیوں دیا اس کو کسی بات کا علم نہیں۔ ویسے مشن کی کامیابی کے بعد انہیں 50,000 کی رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا۔ کب ملا تھا یہ حکم؟ آپ لوگوں سے ٹکراؤ سے صرف 10 منٹ پہلے۔ اس وقت تمام لوگ کہاں تھے؟ نقاب پوش کے بیان کے مطابق وہ گزشتہ 2 روز سے نادر کلینک کے عقب میں اسی پجاروں میں رات گزارے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ بس اچانک واکی ٹاکی پر رات کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی آرڈر مل سکتا ہے۔ بڑھنے والے تینوں نقاب پوشوں کے سلسلے میں تمہاری کیا اطلاع ہے؟
تینوں ہی کرائے کے قاتل تھے، 2-3 بار پہلے بھی قتل کے کیس میں سزا بھگت چکے ہیں، ان میں سے ایک کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ نام تو اس کا جہاں باز خان ہے، لیکن اپنے حلقے میں اسے یارو بدماش کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ اس کا شمار چھٹے ہوئے بدماشوں ہوتا تھا۔ پولیس کو 10-12 کیس میں وانٹڈ تھا وہ۔ پولیس نے اس کیس کو کیا رنگ دیا ہے؟ قاتلوں کی موت کے بعد اور ان کی شناخت کے بعد اسے ڈاکوؤں کے درمیان ان کی چپقلش اور آپسی انبن اور ٹکراؤ قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈرائیور کا کیا بیان ہے؟ اس نے تھوڑے سے ٹارچر کے بعد زبان کھول دی ہے۔ اب وہ سیٹھ جواہر والا کا نام لے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے تو اسے نادر کا نام لیا تھا۔ جی ہاں، اسے اوپر سے یہ حکم ملا تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں ڈاکٹر نادر کا نام لیا جائے۔ اس بات کے لیے اسے الگ سے رقم ملی تھی۔ کتنی؟ 10,000۔ کیا ضروری کہ وہ سچ بول رہا ہوں؟ تم نے تصدیق کی کوئی؟ جی ہاں، میں نے بطور خاص اس پجارو کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ سیٹھ جواہر والا کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ البتہ 2 روز پیشتر سیٹھ جواہر والا نے اپنی پجارو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، جو پولیس تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ؟ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اسے فرضی نمبر سے چلا رہا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں کیا اب بھی وہ سیٹھ جواہر والا کا دفاع کر سکتا ہے؟ کہ اس نے ڈاکٹر نادر کا نام لے کر غلط بیانی کیوں کی تھی؟ اس کو اس سلسلے میں یہی آرڈر ملا تھا کہ وہ اپنے بیان کو بھی نقاب پوشوں کی طرف سے کی جانے والی سختی اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی سے منسوب کرے۔ کیا وہ پولیس کے سامنے یہ بیان دینے پر آمادہ ہے کہ یہ سب کچھ اس نے سیٹھ جواہر والا کے کہنے پر کیا تھا؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ 3 بچوں کا باپ ہے اور ان کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تمہاری اس اطلاع نے مجھے نئی الجھن میں ڈال دیا۔ ویسے کیوں؟ ڈاکٹر نادر کا نام سامنے آنے کے بعد میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے اپنی منزل کا سراغ مل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے نادر کو ملوث کرنے کی خاطر ہی یہ تمام ڈرامہ رچایا گیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ نادر کلینک کی تباہی کے بعد ہی کیوں کیا گیا؟ اسے جوابی کارروائی کے پیش نظر ایک سوچی سمجھی انتقامی کارروائی بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ اس طرح نادر کی شخصیت پہلے نمبر پر ابھر کر سامنے آ سکتی ہے، مگر اس کا بھانڈا بعد میں بھی پھوٹ سکتا تھا۔ تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ میڈم نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ حالات، واقعات اور ڈرائیور کے بیان کے پیش نظر جواہر والا کی پوزیشن زیادہ مشکوک نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر نادر جیسے کروڑ پتی آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک چھوٹے سے نقصان کے لیے اتنی تیزی سے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو یہی بات تو سیٹ کے لیے بھی سوچی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی خاص وجہ سے وہ ڈاکٹر نادر کی پوزیشن خراب کرنا چاہتا ہو۔ جمشید کے سلسلے میں بھی اسی نے آپ سے سفارش کی تھی۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب ہمارے سامنے 2 نام ہیں اور ان دونوں میں سے ایک ہمارا مطلوبہ شخص ہے۔ آپ کا اشارہ ہو تو دونوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ کمانڈو سردار نے سرد آواز میں پوچھا۔ نہیں، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے کوئی خاص حکم؟ نقاب پوش کا ڈسپوزل کر دو، لیکن ڈرائیور کو انڈر گراؤنڈ ہی رکھو، اس کا بیان ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اوکے، آئندہ سے مجھے 330 ہی کی فریکوینسی پہ کال کرنا۔ پھر میڈم نے ایک پاکٹ نمبر ریڈیو ٹرانسمیٹر اس کے حوالے کیا کہ میں نے بالکل نیا لیا ہے اور اس کی فریکوینسی بھی کوڈ نمبر ہی پر سیٹ کرائی گئی ہے، لیکن اس کا یوز تم خاص موقعوں پر ہی کرو گے۔ پھر میڈم واپس لوٹ گئی۔ واپسی میں بھی اس نے خیال رکھا کہ کہیں تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میڈم کے ذہن میں سیٹھ جواہر والا کا نام سر فہرست تھا، اس لیے کہ وہ نادر کے بارے میں ایک بات بخوبی جانتی تھی کہ اس کی بیٹی غزالہ کا اغوا کیا جا چکا ہے، جس کی واپسی کے لیے ڈاکٹر کو اپنی تجوری کا خاصا بڑا بوجھ ہلکا کرنا پڑا تھا۔ اگر وہ خود ہی سربراہ ہوتا تو پھر بھلا اسے اپنی ہی بیٹی کو اغوا کروانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ فون کی دوسری بیل پر احمد علی نے ریسیور اٹھایا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہیلو، مجھے یقین تھا کہ تم اس وقت گھر پر ہی ہوگے۔ سربراہ کی بھرائی آواز سنائی دی۔ تم اس وقت گھر پہ فون کرنے کا مقصد؟ رحمت نے محتاط لہجے میں کہا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نے تمہیں ایک فیصلہ کرنے کی خاطر کچھ مہلت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یاد ہے مجھے۔ پھر کس نتیجے پر پہنچے؟ ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارا بے جگری سے یہ جواب دینا مجھے پسند آیا۔ میں نے اسی لیے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تمہارا انتخاب کیا ہے۔ کیا تم اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتے؟ میں سمجھا نہیں۔ میرے علاوہ اس دنیا میں اور بھی بڑے دل والے اور ایک سے ایک نڈر اور بے خوف لوگ موجود ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن میرا پہلا انتخاب تم ہی ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تمہارا جواب فیصلے کے سلسلے میں۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ یہ سوال تم نے پہلے بھی کیا تھا اور شاید اس کا جواب میں دے بھی چکا ہوں۔ ایک بات کو بار بار دہرانا مجھے پسند نہیں ہے۔ تم مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہو؟ اس کا جواب میں تمہارا فیصلہ سننے کے بعد دوں گا۔ ممکن ہے تمہیں کچھ عرصے تک کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں جو پہلی مہم تمہارے سپرد کروں وہی تمہاری زندگی کی آخری مہم ثابت ہو۔
یہ سب حالات پر منحصر ہے، قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اگلے ہی لمحے کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اگر میں تم سے کچھ اور دنوں کی مہلت طلب کروں تو؟ میں تمہاری درخواست پر غور کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ تم حماقتیں کرنا چھوڑ دو۔ میری تلاش میں تمہیں موت یا پھر اذیتناک لمحوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بولو، کتنی مہلت کی درخواست کرو تم؟ صرف 1 ماہ کی؟ بہت زیادہ ہے۔ میں تمہیں محض 15 دن اور دے رہا ہوں۔ اسے آخری رعایت سمجھنا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں 15 دن کے اندر اندر کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ رحمت نے دانت پیستے ہوئے کہا، گڈ، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، لیکن ایک بات میں تمہیں اور باور کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میڈم برلاس کو بھی سمجھا دینا کہ وہ اپنی اوقات سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اسے پچھتانا پڑے گا۔ یہ بات تم ڈائریکٹلی بھی میڈم سے کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں ترجیح اس لیے دی ہے کہ تم اس کے زیادہ قریب ہو، دیٹس آل۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ رحمت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا ہوا جو اس وقت عذرا اس کے قریب نہیں تھی، ورنہ سوالات کی بارش کر دیتی۔ وہ سر جھٹک کر باہر جانے کے ارادے سے اٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ ہیلو، اس نے غرا کر کہا۔ میں میڈم صاحبہ کا ملازم بول رہا ہوں جناب صادق۔ دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، کہو کیا بات ہے؟ میڈم پر کچھ دیر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا صاحب، انہیں سب لوگ اسپتال لے کر گئے ہیں۔ اس نے اسپتال کا نام بتایا۔ کیا حملہ آوروں میں سے کوئی پکڑا گیا؟ نہیں، ہم میڈم صاحبہ کی چیخ سن کر ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت میڈم صاحبہ خون میں لت پت تھیں اور پچھلی کھڑکی جسے وہ ہمیشہ بند رکھتی ہیں چوپٹ کھلی پڑی تھی۔ کیا پولیس کو اطلاع دی گئی ہے؟ جی صاحب، میں نے فون کی کتاب دیکھنے کے بعد ایس پی رحمان کو اطلاع کر دی ہے۔ آپ جلدی پہنچے صاحب۔ ٹھیک ہے، میں اسپتال جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ پولیس والوں کو گول مولی جواب دینا۔ رحمت نے ریسیور رکھا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اسے ہوا کی طرح اڑاتا ہوا اسپتال کے سمت روانہ ہوا۔ اس کے ذہن میں صادق کے فون کے پہلے آنے والے فون کی گفتگو صدائے بازگشت بن کر گونج رہی تھی۔